अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी, अब आप देख सकेंगे बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन। देखते रहिए समा। तो बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। साल 2020-2021 का वफाकी बजट पेश कर दिया गया है। 7,294 अरब रुपए का ये वफाकी बजट है जो पेश किया गया है। हम्माद अज़हर ने आज कौमी असम्बली में ये बजट पेश किया है। रिवायती तौर पर आज उतना शोर शराबा देखने में नहीं आया चूँकि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की तादाद भी कम थी, लेकिन शोर शराबा बहरहाल अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से किया गया है। बजट खसारा 3,435 अरब रुपए होगा। FBR का टैक्स वसूली का जो हदफ है वो भी कम करके 3,963 अरब रुपए रखा गया है, जबकि दिफा का जो बजट है वो 1,289 अरब रुपए रखा गया है। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ताजरों के लिए भी अच्छी खबर है कि ख़रीदारी पर कौमी शनाख्ती कार्ड की जो शर्त थी वो 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। टैक्स ना दहिंदगान के लिए स्कूलों की सालाना 2 लाख रुपए फ़ीस पर 100% टैक्स की तजवीज़ है। बड़े रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स की शरह कम कर दी गई है, 12% मुकर्रर कर दी गई है। ख़रीदारी पर कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त की हद, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बढ़ा दी गई है। शनाख्ती कार्ड 50,000 के बजाय अब 1 लाख रुपए की ख़रीदारी पर देना होगा। करंट अकाउंट खसारा 4.4% पर महदूद किया जाएगा। इफ़रात ज़र 9.1% से कम करके 6.5% पर लाई जाएगी। तो करंट अकाउंट खसारा भी 4.4% रहेगा। ताजरों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है जो उनका बारहा मुतालबा रहा है कि कौमी शनाख्ती कार्ड की जो शर्त थी 50,000 रुपये से इसमें इजाफा किया गया है, बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। हुकूमत ने बजट में कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया, ये भी बहुत खुशाइन खबर है, बड़ी अच्छी खबर है। FBR का टारगेट 3900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने नए वफाकी बजट 2020-2021 को पेश कर दिया है। कौमी असम्बली में बच्चों के फूड सप्लीमेंट, कोरोना वायरस और कैंसर की तशखीसी किट्स पर तमाम तर टैक्स ख़त्म कर दिए गए हैं। ऐसा बजट पेश कर रहे हैं जिसे रिलीफ बजट कहा जा सकता है, और मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। कोरोना के बायस FBR के टारगेट में कमी की गई और अब ये टारगेट 3900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। इस दौरान छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजरों के लिए एक फ़िक्स्ड मराद का पैकेज मुतारिफ़ करवाया गया है। इसके अलावा तामीराती सेक्टर के लिए एक तारीखी पैकेज भी मुतारिफ़ करवाया गया। इस पैकेज के बरवक्त इतलात से ये तवक्को की जा रही है कि दिहाड़ीदार मजदूर के रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की की तरवीज और गैर मुराद याफ्ता तबके को नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कम कीमत घर फराहम करना है। मुआशरे के गरीब तबके के लिए मदद, पाकिस्तान की गरीब आवाम की सेहत से मुतल्लिक़ा अखराजात को कम करने के लिए कोरोना वायरस और कैंसर की डायग्नोस्टिक किट्स पर आए तमाम ड्यूटीज़ और टैक्सेस को ख़त्म करने की तजवीज़ दी जा रही है। ऐसे ही जेनेटिक मसाइल में मुब्तला बच्चों के लिए खसूसी फूड सप्लीमेंट्स, परहेज़ी फूड यानी डाइटिक फूड की तमाम दरामदी मरहले पर तमाम ड्यूटीज़ और टैक्सेस से मुस्तशना करार देने की तजवीज़ दी जा रही है ताकि इनकी कीमत को कम किया जा सके। तो हम्माद अज़हर ने आज कौमी असम्बली में बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि तामीराती शोबे के लिए भी मराद का ऐलान किया गया है। अब देखना यह है कि इस बजट को आगे लेके हुकूमत कैसे चलती है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब हैं, अदनान आदिल साहब हैं, अहमद वली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुआशी तजियाकार डॉक्टर तलत असलम भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, मौजूदा हालात में आप समझते हैं कि इस बजट को रिलीफ बजट कहा जा सकता है? जो चीज़ें हुकूमत की जानिब से की गई हैं, जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में वो पूरे हो पाएंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको अर्ज कर दूं। हेलो जी, हम सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। आ रही है आपको? जी, आ रही है। जी, पहले तो मैं थोड़ा ये कि मेरा नाम डॉक्टर तलत अनवर है, तलत असलम नहीं है। ठीक। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बहुत यानी बजट जो है ना बड़े मुश्किल हालात में पेश किया गया है। पिछले 1 साल से मईशत जो है ना बड़ी मुश्किलात का शिकार थी और काफ़ी चैलेंजेस थे। IMF का प्रोग्राम था और IMF के सख्त मेजर लिए गए थे, जिसके नतीजे में पहले ही
جو ہے نا ریسیشن کی صورتحال تھی. اب اس کے بعد یہ کرونا کا ایفیکٹ ہو گیا ہے. کرونا آؤٹ بریک کے بعد جو ہے نا لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوئی جس نے ہماری معیشت کو بری طرح متاثر کیا. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بیلنس بجٹ ہے اور حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے، لیکن یہ کہ کچھ ٹیکسز میں رد و بدل کی ہے. کچھ چیزوں پہ ڈیوٹی بڑھائی ہے، مثال کے طور پہ سگریٹ آئٹم ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. اور جبکہ موسٹلی جو را مٹیریل ہے اور جو امپورٹڈ را مٹیریل ہے جو کہ جو انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے ان میں جو ہے نا کافی حد تک کمی کی ہے ان کے ٹیکسز ریٹ میں. تو دوسری جو بات مجھے نظر آئی ہے کہ ایک خاص بات یہ کہ ہیلتھ ریلیٹڈ جو ایکسپینڈیچر ہے، کووڈ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر جو ہے اس میں انہوں نے 70 بلین جو ہے نا ایلوکیٹ کیے جو کہ اچھا اقدام ہے. جی اور ساتھ ہی ساتھ لیکن جو میں یہ ایک بات اور کہوں گا کہ ہیلتھ سیکٹر کا جو بجٹ ہے فیڈرل بجٹ اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے. تو اس میں بھی اگر اضافہ ہوتا تو بہتر ہوتا کہ اور تھوڑا ہیلتھ سیکٹر جو کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ سے اگنور کیا گیا ہے اس کا اگر ایکسپینڈیچر آپ دیکھا جائے تو 1% آف جی ڈی پی رہتا ہے. یہ سارے صوبوں کا، ڈسٹرکٹ کا اور فیڈرل کا ملا کے جو اگر اس کا مقابلہ کیا جائے دوسرے ممالک جو ریجن میں ہیں ان کے مقابلے میں ہم آدھا یہ کرتے ہیں. وہ 2% آف جی ڈی پی کرتے ہیں، ہم 1% آف جی ڈی پی کرتے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ. تو ہمارے یہاں یہ شرح پہلے ہی کم ہے جس کی وجہ سے ہیلتھ فیسلٹیز بہت کم ہیں اور کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، ہاسپٹل میں اضافہ نہیں ہوا. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ فیڈرل جو ہے ایکسپینڈیچر ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کووڈ ریلیٹڈ جو ایکسپینڈیچر ہے اس میں اچھی ایلوکیشن کی ہے 70 بلین کی. اس کے علاوہ ایک اور ایلوکیشن کی میرے خیال جو 20 بلین کی ہے وہ بھی کووڈ سے ریلیٹڈ ہے جو اس میں ریلیف دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ میں کہوں گا کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں یعنی 1300 بلین کے قریب رکھا ہے. فوج کا بھی تقریباً 1100-1200 بلین ہے. جی اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آپ دیکھیں کہ اس میں جو پی ایس ڈی پی ہے جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ تقریباً 583 بلین روپیز کا انہوں نے ایلوکیشن کی ہے. میرے خیال جو پچھلے سال کے برابر یہ تقریباً یا تھوڑی کم ہے. تو یہ کیونکہ گیون دی سرکمسٹانسز جو ہونا چاہیے تھا یعنی زیادہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کم ہے کیونکہ ہمارے پاس کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے نا اس میں ہمیں بڑے چیلنجز ہیں. ہمیں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ان پرٹیکولر اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے اور دوسرے جو ادارے یعنی سینکڑوں ارب روپے کا خسارہ ہر سال کرتے ہیں. یہ ادارے 400-500 ارب روپے سالانہ کھا جاتے ہیں اور خسارے میں رہتے ہیں. ان کو یعنی وفاقی حکومت کو سپورٹ دینا پڑتی ہے اور اب ان تمام لاسز ہیں وہ تقریباً 1600 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں. تو اس لیے ان کو پرائیویٹائز بھی کرنے اور ان اداروں کو بہتر کیسے کرنا ہوگا اس کے اوپر بھی آپ کا کامنٹ لیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. فاروق خان ایم ڈی ہیں اسٹاک ایکسچینج کے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. فاروق صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے. موجودہ حالات میں کیسا دیکھ رہے ہیں آپ یہ بجٹ اور اسٹاک ایکسچینج کے لیے کیسا ثابت ہوگا مستقبل میں؟ السلام علیکم جی. بہت شکریہ. دیکھیے جی یہ بجٹ جو ہے جس طرح ہم سب کو پتہ ہے بہت ہی مشکل حالات میں بن رہا ہے اور اس میں جو دو مین چیزیں بیلنس کرنے کی تھی کہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کو کیسے سپورٹ دی جائے جو کہ بہت ضروری ہے کیونکہ واقعی بہت زیادہ سفرنگ ہے یہ کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے اور جس میں ہم نے دیکھا کہ 200 بلین کے قریب گورنمنٹ نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ ڈیلی ویجز کے لیے کر رہے ہیں. اور دوسرا جب اتنی ٹیکس ریلیفز دے رہے ہیں تو بجٹ کو کس طرح بجٹ کس طرح بنائے نئے ٹیکسز کے بغیر. تو کچھ ٹیکسز میں انہوں نے obviously کیا ہے مگر آئی تھنک یہ کریڈیٹیبل چیز ہے کہ کوئی نئے میجر ٹیکسز نہیں امپوز کیے اس وقت. اس سے obviously جو سوال اٹھتا ہے کہ بجٹ کو جو سارے آئی تھنک 7.5% شاید ڈیفیسٹ کی بات کی ہے کہ اس کو کس طرح مینیج کریں گے کیونکہ جب آپ کی اکانومی اس سال نیگیٹو گروتھ میں ہے اس وقت تک لگتا نہیں ہے کہ کچھ مہینے تک لگتا یہی ہے کہ یہ وائرس کا امپیکٹ چلے گا تو اگلے سال بھی کافی حد تک جو ہے اکانومی اور بزنسز سلو رہیں گی. تو اکنامک گروتھ کے علاوہ اور یہ نئے ٹیکسز کے کو امپوز کیے بغیر کس طرح یہ ریونیو کو جو ہے میٹ کریں گے ٹارگٹس کو.
تو اس سے obviously danger جو تھوڑا سا آتا ہے looking out 6-8 مہینے آگے کہ اس پہ یا پرنٹنگ منی سپلائی بڑھے گی تو اس سے کیا انفلیشن پہ امپیکٹ آئے گا اور انٹرسٹ ریٹ کا سائیکل کیا شروع ہوئے گا. کچھ ٹائم تک تو اس کو سپریس کر سکتے ہیں. obviously ہماری اکانومی ولنریبل ہے ایکسٹرنل شاکس پہ. اگر ابھی تو آئل پرائس نیچے ہے جس سے ہمیں ریلیف ملی ہوئی ہے, اگر وہ آئل پرائس جو ہے 6-8 مہینے میں جس طرح گلوبل اکانومی بڑھتی ہے واپس اوپر جاتی ہے تو اس سے obviously ایک انفلیشنری اور دوسری چیزوں پہ ہمارا امپیکٹ آئے گا بہت. تو یہ کافی جو ہے ایک گورنمنٹ کا ایک ڈیفیکلٹ بجٹ ہے اور اس کو جو بیلنس کرنا آسان نہیں ہے. آئی تھنک 2 چیزیں جن کے اوپر شاید فوکس اور ہو سکتا تھا میرے اندازے میں اور شاید آگے چل کر آئے بھی. ایک تو ایکسپینس کنٹرول کہ ایکسپینڈیچر میں کہاں پر ریڈکشن ہو سکتی تھی گورنمنٹ کے, کیونکہ جب آپ ٹیکس نہیں بڑھا رہے تو ایکسپینڈیچر میں کہیں پر زیادہ بہتر کنٹرول ہو سکتا ہے یا نہیں. اور دوسرا جو ایک بہت بڑا پارٹ ہے اور شاید آپ بات بھی کر رہے تھے اس کے بارے میں, جو ہمارا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ جاتا ہے جی ایکسپینڈیچر اتنا بڑا, ان کا پرائیویٹائزیشن ریسٹرکچرنگ جو بھی ایفرٹ ہے وہ کس طرح ہم ایکسلریٹ کریں گے, کیونکہ وہ ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ہے جو کہ کمپلیٹلی ڈاؤن دا ڈرین جاتا ہے ہر سال اور بہت سالوں یا ڈیکیڈ سے انفیکٹ چل رہا ہے یہ سلسلہ. تو اس کے اوپر کیا ایفرٹ کریں گے تاکہ وہ سپورٹ مل سکے ہمارے بجٹری پروسیس کو, اور جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہاں سے زیادہ ریونیو آئے گا, اس کو کس طرح ہم لوگ ایکچولی مانیٹائز کریں گے. ٹھیک, فاروق خان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. عدنان عادل صاحب آپ آؤں گا, احمد ولی صاحب آپ سے بھی گفتگو کریں گے, خالد صاحب آپ کی جانب بھی آ رہے ہیں, لیکن پہلے وفاقی حماد اظہر نے جو بتایا ہے کرونا کی وبا کے حوالے سے, انہوں نے کرونا کی وبا کے تناظر میں صحت کے شعبے کو خصوصی ترجیح دی ہے. کرونا سمیت وبائی امراض کی روک تھام کے لیے بجٹ میں 20 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. صحت کا نظام بہتر بنایا جا رہا ہے. امید ہے کہ صوبائی حکومتیں بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں گی. کووڈ-19 کے حوالے سے, کرونا وائرس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا, پہلے وہ سن لیتے ہیں, پھر خالد عظیم صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. کورونا وائرس کے تناظر میں صحت کا شعبہ حکومت کی خصوصی ترجیح ہے اور بہتر طبی خدمات, وبائی بیماریوں کی روک تھام, طبی آلات کی تیاری اور صحت کے اداروں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے 20 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. کرونا کے علاج اور تدارک کے اقدامات کے علاوہ حکومت اپنی توجہ ہیلتھ سروسز کو بہتر بنانے کے لیے ICT سلوشنز کی طرف مقروض کر رہی ہے. امید ہے صوبائی حکومتیں ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی. تو خالد صاحب آپ نے سنا کہ حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے تناظر میں جو صحت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے صحت کا شعبہ, آپ سمجھتے ہیں کہ 20 ارب روپے کی رقم جو مختص کی گئی ہے وہ کافی ہے کرونا سے نمٹنے کے لیے؟ پہلے تو فواد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے شاید یہ پہلا بجٹ دیکھا ہے جو کہ وزیر صنعت و پیداوار نے پیش کیا ہے, باوجود اس کے کہ وہاں پہ مشیر خزانہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وفاقی وزیر ہیں جن کے پاس وہ محکمہ جو پہلے حماد اظہر صاحب کے پاس تھا اکنامک ڈویژن کا. اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پہ اسد عمر صاحب بھی ہیں جو پلاننگ کے منسٹر ہیں. یہ زیادہ قریب تھے بجائے اس کے کہ وزیر صنعت کو لگایا جاتا. بہرحال یہ حکومت کی اپنی ترجیحات ہیں اور اس میں خیر رولز آف بزنس جو ہے وہ بھی اس کو پرووائڈ تو کرتے ہیں, اور بہرحال شاید ان کی فلوئنسی جو ہے وہ زیادہ کام کر رہی تھی, اگرچہ انہوں نے اردو کا خاصا قتل کیا لیکن بہرحال اس کے باوجود فلوئنسی ان کی ایسی تھی کہ شاید اس وجہ سے ان پہ ذمہ داری ڈالی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, ایک بات اور میں ایٹ دا ویری آؤٹ سائڈ کہنا چاہوں گا کہ اس کو حتمی تخمینہ نہ سمجھا جائے. یہ ابھی انہوں نے یہ پیش کیا ہے, حالات کے مطابق ممکن ہے آگے چل کے حکومت کو کوئی ضمنی بجٹ, کوئی منی بجٹ, کوئی اور اس قسم کی چیز جو ہے وہ سامنے لانا پڑے. جہاں تک تعلق ہے صحت کا, وہ 20 ارب روپے کا جو اضافہ آپ کہہ رہے ہیں, اور 20 ارب کا اضافہ میری سمجھ کے مطابق جو احساس پروگرام ہے اس میں ہوا ہے, اور باقی انہوں نے جو خاصی رقم رکھی ہے کانٹیجنسی پلان کے تحت ہی اس کو کہا جا سکتا ہے. وہ نہ بھی رکھی جاتی تو آپ کو کرنا پڑتی تھی. وہ تقریباً 60 ارب روپے کے قریب جو رقم رکھی گئی ہے, اور وہ کورونا سے نمٹنے کے لیے, اس کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس سے نمٹنے کے لیے, یہ ایک کانٹیجنسی پلان کے تحت آنے والی چیز ہے. یہ پہلے بھی ہم نے پچھلے بجٹ میں, حالانکہ اس قسم کی کوئی رقم نہیں رکھی گئی تھی, لیکن ایک اچھا خاصا حصہ ہمیں اس پینڈیمک سے نپٹنے کے لیے جو ہے وہ الگ سے رکھنا پڑا ہے. تو بہرحال اس میں جو اصل چیز ہے وہ جو صحت عامہ کے لیے انہوں نے غالباً 14 یا 16 ارب روپے رکھے ہیں, وہ ایک تھوڑی رقم ہے,
اور اس کی طرف بجا طور پہ نشاندہی کی جا رہی تھی. کل ہم نے ایک ایکسپرٹ جو ہے ان کا یہ سارٹ بھی چلایا تھا کہ اگر آپ بیس لیول پہ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا ہاسپٹل لیول پہ 100 روپے کا امپیکٹ ہے. یعنی آج جو 70 ارب روپے آپ کو خرچ کرنے پڑ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یعنی خالد عظیم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحت کے شعبے میں زیادہ پیسے رکھنے چاہیے تھے. احمد ولی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ چونکہ چیلنجنگ صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے, موجودہ حالات سب کے سامنے ہی ہیں, اور ایسے میں ان حالات میں یہ بجٹ بنانا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو یہ بجٹ ہضم ہو جائے گا یا روایتی تنقید ان کی طرف سے دیکھنے میں آئے گی؟ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ تنقید ہوگی. بڑا بیلنسڈ بجٹ ہے. اس میں ایک جو پوائنٹ ریز ہوا ہے کہ حکومت نے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا کہ ریونیو کہاں سے جنریٹ ہوگا. کچھ دیر پہلے ایک جو ایکسپرٹس تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کو ڈبل کر رہی ہے جس سے ان کو ریونیو جنریٹ کرنا ہے. آبویسلی پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھانا پڑیں گی کچھ عرصے بعد. کافی عرصے سے بجٹ جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ کے طور پر پیش ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بجٹ ہے اس میں اناؤنسمنٹس ہوتی تھی کہ پیٹرول 1 روپے بڑھ گیا, 2 روپے بڑھ گئے, فلاں چیز مہنگی ہو گئی, فلاں چیزیں مہنگی ہو گئی. تو اس طرح سے لوگوں کو بڑا انتظار ہوتا تھا کہ بجٹ آئے گا تو اس میں کیا کیا بڑھتا ہے, سیلریز بڑھیں گی یا کیا مہنگائی ہوتی. لیکن پچھلے کافی عرصے سے بجٹ کے دوران ایسی چیزیں اناؤنس نہیں کی جاتی, بلکہ ان کے لیے الگ سے میکانزم بنا ہوا ہے جس میں ہر مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد ایک منی بجٹ کی صورت میں چیزیں آتی ہیں جس میں چیزیں بڑھ جاتی ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بجلی کی جو پرائسز ہیں وہ بھی ایک الگ سسٹم ہو گیا جس میں وہ بڑھتی رہتی ہیں. پھر اس کے بعد فیول کی پرائسز ہیں پیٹرول کی, وہ الگ سے بڑھتی رہتی ہیں. اس طرح سے گورنمنٹ جو ہے مختلف چیزوں کی اناؤنسمنٹ بعد میں کر دیتی کہ یہ ہم بڑھا رہے ہیں یا کوئی ٹیکس نیا لگا رہے ہیں. تو اس لیے اس بجٹ کو تو آپ نہیں کرٹیسائز زیادہ کر سکتے, اور حالات جو اس طرح کے چل رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ ایک بہتر بجٹ پیش کیا انہوں نے. اور اس میں کچھ چیزیں بڑی خوشائند ہیں, جس میں ایک یہ کہ جو میرا خیال ہے کہ جو اسکولوں کی فیس کے اوپر جو فائلرز تھے وہ بھی ٹیکس پے کر رہے تھے. 2 لاکھ سے اوپر جو ایک پرائیویٹ اسکولز میں داخل کروایا کسی بچے نے, تو اس کی فیس جو ہے اس کے ساتھ اس کو ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا. وہ ٹیکس جو ہے انہوں نے ختم کر دیا ہے. لیکن جو نادہندگان ہیں, جو انکم ٹیکس فائلرز نہیں ہیں, ان کے لیے فیس جو ہے انہوں نے 100% اضافہ کر دیا ہے. وہ جو ٹیکس تھا اس میں اضافہ کر دیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک گاڑیوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ پرتعیش جو چیزیں ہیں امپورٹ کریں گے اس کے اوپر ڈیوٹی بڑھائی ہے. اور میرا خیال ہے چلے ٹھیک ہے, اگر پرتعیش چیزیں اس طرح کی پاکستانی استعمال کرنا چاہتے تو وہ پھر ڈیوٹیز بھی زیادہ پے کریں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں آپ کی نظر میں یہ بہتر بجٹ ہے. احمد ولی صاحب آپ کی رائے یہ ہے. ہم کچھ پوائنٹرز بھی بتا دیتے ہیں کہ جو حماد اظہر صاحب کے جو بجٹ انہوں نے تقریر کی ہے اس میں جو اہم پوائنٹرز تھے کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں خریداری پر قومی شناختی کارڈ کی شرط کی بڑھا دی گئی ہے. حماد اظہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ 50,000 کے بجائے 1 لاکھ روپے کی خریداری پر شناختی کارڈ اب دینا ہوگا. اس بارے میں ان کا کیا خیال تھا, کیا رائے ہے, کیا کہنا ہے, آپ کو سنوا دیتے ہیں. غیر رجسٹرڈ شدہ افراد سے قومی شناختی کارڈ کی وصولی کی شرائط. ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے فائنانس ایکٹ 2019 میں قومی شناختی کارڈ کی شرط متعارف کروائی گئی تاکہ ان افراد کو جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں تاہم عوام کی سہولت کے لیے عام خریدار کے بغیر شناختی کارڈ کی خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے. کووڈ-19 سے متعلقہ صحت کے ساز و سامان اکوپمنٹ کی درآمد پر استثناء میں توسیع. وفاقی حکومت نے صحت سے متعلقہ ساز و سامان کی برآمد اور بازاں فراہمی پر 20 مارچ 2020 کو جاری کیے جانے والے SRO 237 کے ذریعے 3 ماہ کا استثناء فراہم کیا. کرونا بیماری کی بگڑتی صورتحال اور وزارت صحت کی سفارشات کی پیش نظر استثناء میں مزید 3 ماہ کی توسیع کے لیے تجویز پیش کی جا رہی ہے. تو عدنان عادل صاحب, جس طرح یہ دیکھا ہم نے کہ خریداری اگر آپ 50,000 روپے کی کر رہے ہیں تو پہلے یہ تھا کہ آپ کو شناختی کارڈ لازمی دینا ہوگا, لیکن اب اس کی حد بڑھا دی گئی ہے, تقریباً 1 لاکھ روپے کر دی گئی ہے. تو تاجروں کا یہ مطالبہ تو کم از کم تسلیم کر لیا گیا ہے. وہ تو چاہ رہے تھے کہ بالکل شرط ختم کر دی جائے, لیکن یہ کہ جزوی طور پہ ان کو ریلیف مل گیا ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کچھ باتیں اور بھی ہیں. مثلا ایک تو میں آپ کو یہ وضاحت کروں کہ میرا خیال ہے کہ جو نئے سال میں ٹیکسوں کا ہدف ہے FBR کا وہ 3,900 ارب نہیں ہے,
3,900 ارب وہ اس سال کے لیے ہے جو 30 جون کو ختم ہوگا، جبکہ نئے سال کے لیے جو ان کا ہدف ہے وہ 4,963 روپے ہے۔ اچھا، اب اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے صوبوں کے حصے سے کوئی 250 ارب روپے کم کیے ہیں۔ صوبوں کا حصہ بنتا ہے 57% سے کچھ زیادہ، اس میں میرے حساب سے 3,132 روپے بنتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کا حصہ رکھا ہے 2,874 ارب روپے، تو تقریباً 258 ارب روپے صوبوں کو یہ ان کے جو حصہ ہے این ایف سی کے تحت اس سے کم دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ این ایف سی کو ریوائز کریں گے، تو ہو سکتا ہے یہ بات ذہن میں رکھ کر انہوں نے یہ ہدف مقرر کیا ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ جو سندھ ہے یا دوسرے صوبے ہیں وہ اس بات پہ پروٹیسٹ کریں کہ ان کا شیئر جو ہے 57.5% کیوں نہیں رکھا گیا اور یہ 250 ارب روپے کم کیوں رکھا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ این ایف سی کے اوپر کوئی اب ترمیم ہونے جا رہی ہے، اسی کو ذہن میں رکھ کر یہ ان کے شیئر سے کم رکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، G20، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کافی رقم ملی تھی، جو ان کو قرضے ملے ہیں اور ان کو رعایات ملی ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ ورنہ اگر وہاں سے رعایت نہ ملتی اور قرضے نہ ملتے، جو G20 نے دسمبر تک قرضوں کی واپسی مؤخر کر دی ہے، آئی ایم ایف نے بھی $1 ارب سے زیادہ دیا ہے، تقریباً $1.5 ارب، ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے نئے ٹیکس نہیں لگائے، کچھ معمولی سی رد و بدل کی ہے، مثلا ای سگریٹ کے اوپر لگا دیا، ڈبل کیبن پہ لگا دیا، یا کچھ ایکسائز ڈیوٹیز میں ایڈجسٹمنٹ کی ہیں، لیکن 20,000 ایسی اشیاء ہیں جو درآمدی اشیاء ہیں، جو خام مال ہیں صنعت کا، اس کے اوپر ڈیوٹی ختم کر دی ہے اور بہت سی چیزوں پہ کم کر دی ہے۔ تو ایک طرح سے صنعتی شعبے کے لیے اس میں کافی انسینٹیو ہے، بزنسز کے لیے انسینٹیو ہے، مگر آپ دیکھیے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں یا پینشن کی تنخواہ اس میں تو اضافہ نہیں اناؤنس کیا، کم سے کم میں نے جو سنا ہے نہیں تھا، تو یہ ان کو مایوسی ہوگی اس بجٹ سے کسی قدر۔ لیکن یہ ہے کہ مشکل حالات ہیں، اگر یہ اس بجٹ پہ بھی قائم رہ سکیں تو بڑی بات ہوگی۔ کورونا ہے جو دسمبر تک جا سکتا ہے، کیونکہ امید ہے کہ دسمبر تک ویکسین آئے گی۔ ٹڈی دل کا حملہ ہے ہماری زراعت کے اوپر، پھر جولائی سے بارشوں کی بہت زیادہ پیشن گوئی ہے، تو سیلاب کا خطرہ بھی ہے۔ تو اگر ان تمام جو برے حالات ہیں اس میں یہ بجٹ کے اوپر قائم رہ سکیں اور یہ اہداف جو ہیں حاصل کر لیں تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن ایک بات ہے کہ تحریک انصاف جو تبدیلی کے وعدے پہ آئی تھی، نئے پاکستان کے وعدے پہ آئی تھی، وہ ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ ایک گھسا پٹا روایتی سا بجٹ ہے، چیزوں کو ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے، کوئی تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں کوئی بڑا اقدام جو ہے نہیں کیا گیا، اخراجات کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا گیا، ٹیکس ریفارمز کے لیے FBR میں بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا گیا۔ تو ایک یہ جس طرح سے پاکستان میں ہمیشہ بجٹ پیش کیا جاتا رہا ہے، ایک گھسا پٹا روایتی، ادھر سے چیز کاٹ دو ادھر بڑھا دو، تو اس طرح کا بجٹ ہے۔ چلیں عدنان عادل صاحب، آپ کی رائے میں تو یہ ایک روایتی سا بجٹ ہے، لیکن چیئرمین آباد محسن شیخانی صاحب کی بھی رائے لے لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن شیخانی صاحب، تعمیراتی شعبے کو بھی بڑا ریلیف دیا گیا ہے، ان کے لیے بھی انسینٹیوز کا اعلان کیا گیا ہے، پیکیجز دیے گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ تعمیراتی شعبہ ترقی کر پائے گا اس سال؟ اور بجٹ کے حوالے سے آپ جتنے پر امید تھے، آپ کی امیدوں پر پورا اترا ہے یہ بجٹ؟ لائن بالکل ڈراپ ہو رہی ہے آپ کی، پلیز۔ اچھا محسن شیخانی صاحب، آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے، بالکل ٹھیک۔ ہاں جی، کیسا دیکھتے ہیں آپ اس بجٹ کو تعمیراتی شعبے کے حوالے سے؟ دیکھیں، ویسے ہی جو حالات ہے اس میں جو بجٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو کرونا کی ہمیں وبا چل رہی ہے اور ساری ایکٹیویٹیز پوری دنیا کی جو کنڈیشنز ہے ویسے ہی ہماری ہوگی، اور اسی حوالے سے سارا بجٹ آنا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں آنے والا وقت کتنے عرصے تک یہ چیزیں چلے گی، تو اسی حساب سے یہ ڈیزائن ہوگا۔ سب لوگوں کی طرف سے ایک تنقید آ رہی ہے، ایک روایت ہے، لیکن میرا کہنا ہے کہ جن حالات میں جو بجٹ دیا ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے، کس پوزیشن میں ہے ملک، کس پوزیشن میں ہے، یا دنیا پوری کس کنڈیشن میں، اس حالات میں یہ بجٹ چل رہا ہے۔ کنسٹرکشن کے حوالے سے پرائم منسٹر نے پہلے بھی پیکج دیا ہے اور انہوں نے ان چیزوں کو امپلیمنٹیشن پہ لگایا ہوا ہے، اور کوئک اسٹارٹ ہونا ہے۔ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی وہ ہے جو فرسٹ ٹائم 72 سالوں میں کسی نے اس کو ایز اے انڈسٹری کا درجہ دیا، اس کا نوٹیفائڈ کیا، FBR نے جو پیکج دیا، وہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، لیکن ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے، اس پالیسیز کو، اس کے اپروولز کو، اس کے سسٹمز کو کوئک اسٹارٹ تو ہونا چاہتا ہے۔ پرائم منسٹر ہر وقت کہتے ہیں کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہونی چاہیے ملک میں، اور کوئی آپشنز بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اس لیے کہ دنیا پوری، ابھی آپ ایکسپورٹ دیکھ لیں، UAE اور وہاں سے 2-2 لاکھ آدمی
آدمیوں کی جابس جا رہی ہیں. تو یہ سب لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہمیں اپنی چیزوں کو ڈیزائن کرنا پڑے گا, اور یہی امپورٹنٹ ہے کہ جن حالات میں یہ چیزیں ہو رہی ہے ہم سب کو اسی کے حساب سے گزرنا پڑے گا. تو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں کچھ سیمنٹ وغیرہ پہ ڈیوٹیز وغیرہ کم کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہتری ہوگی اور اسٹارٹ ہونا ہے. اور کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ابھی جو پروجیکٹ ہے 500-550 پروجیکٹ ہم لوگوں نے ڈیزائن کر کے رکھے ہوئے وہ ایکٹیو ہوں گے تو آپ کی اکانومی, الائٹ انڈسٹری, جاب کریشن سب سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر طلعت صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈسٹریز کا پہیہ چل پائے گا, چونکہ مزدور کے گھر کا چولہا جلے گا تو وہ بھی کووڈ کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہیں, مزدوروں کے لیے اس وقت مزدوری نہیں ہے کہیں پہ. آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے جو حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں اس بجٹ میں وہ کافی ہیں, انڈسٹری چل پائے گی پاکستان میں؟ جی, انڈسٹری کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں. بہت ساری جو را مٹیریلز ہیں ان پہ ٹیکس میں چھوٹ دی ہے اور ٹیکس ریٹ کم کیے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ جو سی پیک کے جو ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر ہیں اس پہ بھی 70 بلین کے قریب ایلوکیشن کی گئی ہے NHA میں. میرے خیال 70 بلین ہے, تو نہیں 118 بلین جو ہے نا NHA کے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی جس میں سی پیک کے بھی روڈ انفراسٹرکچر آتے ہیں ان کے 118 بلین ہیں جس میں سی پیک کے پروجیکٹ بھی شامل ہیں. تو سی پیک جو ہے نا وہ ایک گیم چینجر ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب یہاں ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ لنک ڈیولپ ہو جائیں گے, اور اسپیشل اکنامک زون یہاں کی بھی بات کی گئی ہے, اسپیشل اکنامک زون کے حوالے سے بھی کچھ انسینٹیو دیے گئے ہیں. تو جب یہ چیزیں یعنی سی پیک سے کنٹینر جانا شروع ہو جائیں گے تو ہمیں بہت آمدنی ہوگی. جو ہم سمجھتے ہیں کہ فی کنٹینر جو پلاننگ کمیشن نے اسٹیمیٹ کیا تھا کہ تقریباً $250 ہم جو ہے نا وہ ان سے لے سکتے ہیں روڈ سے گزرنے کا. تو فی کنٹینر اگر ہم $250 لیں اور 5 سے 10 ہزار یا 20 ہزار کنٹینر گزر جائیں تو ہمیں کسی بھی قسم کا بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ نہیں رہے گا. نہ تو ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت پیش آئے گی. یہ ایک ایسا ذریعہ پیدا ہو جائے گا جیسے کہ ہمارے پاس اوورسیز پاکستانی سے اوورسیز ریمیٹنسز آتی ہیں, اور جو بڑا سورس ہے یعنی اس سال 16 بلین ہوئی ہیں اور 17 بلین کے چانسز ہیں. جو ہے میرا خیال ہے کہ اگلے سال تو ڈکلائن ہوں گی, لیکن میرا خیال 16-17 کے درمیان ہی رہیں گی, کیونکہ جو کووڈ کی وجہ سے جو لوگ واپس آ رہے ہیں, لیکن اتنا ڈکلائن نہیں آئے گا, 16 کے قریب تو مینٹین ہوں گی. تو اسی طرح یہ سی پیک پہ جو اگر ہم جلد سے جلد ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے جو کہ گورنمنٹ کر رہی ہے کہ سی پیک پہ بھی ایلوکیشن کی ہے انہوں نے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ابھی شیخانی صاحب نے بات کی کہ کنسٹرکشن جو ہے نا سیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لاسٹ ایئر جو تھا کنسٹرکشن سیکٹر میں نیگیٹو گروتھ تھی, اور اس سے پچھلے سال بھی کنسٹرکشن سیکٹر بری طرح متاثر ہوا تھا, کیونکہ کچھ ایسے اقدامات کیے گئے تھے بجٹ میں جس سے کہ یعنی کیپٹل گین ٹیکس اور دوسرے ٹیکسز کا اضافہ کیا گیا تھا, اور پراپرٹی ٹیکسیشن میں بھی اضافہ کیا گیا تھا, ود ہولڈنگ ٹیکس, اور ابھی کچھ جو ہے نا انہوں نے کیپٹل گین ٹیکس میں بھی ریلیف دیا ہے. کچھ ٹائم پیریڈ جو ہے نا 5 سال کے بجائے انہوں نے 4 سال پراپرٹی اگر بیچتے ہیں تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, ان کو ایگزمپٹ کیا. تو اس سے جب کنسٹرکشن سیکٹر جو ریوائیو ہو جائے گا, چلنے لگے گا, جو کہ مشکلات تھیں گورنمنٹ نے دور کرنے کی کوشش کی ہے, تو اکانومی کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. کنسٹرکشن سیکٹر ہے. ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں جہاں ضرورت ہے کہ انرجی ایک بیسک انپٹ ہے انڈسٹری کے لیے. انڈسٹری کی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے نا بہت مہنگی ہو چکی ہے بیکاز آف دی پاور ٹیرف ریز. پچھلے 1 سال میں جو ہے نا کوارٹرلی بیسس پہ پاور ٹیرف بڑھائے گئے ہیں. اس پر بھی توجہ دینی چاہیے ڈاکٹر طلعت. یہ نقطہ آ گیا ہے آپ کی جانب سے, بڑا اچھا نقطہ ہے. اسی کو ہم لے کے جاتے ہیں فاروق حبیب صاحب کے پاس, ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق خان صاحب. فاروق خان صاحب, جی نیا مالی سال اسٹاک ایکسچینج کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا موضوع ہو پائے گا؟ اسٹاک ایکسچینج کتنی ترقی کر پائے گی نئے مالی سال میں؟ دیکھیے جی, آئی تھنک جو اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ ڈائریکٹلی کوئی ایسا میجرز نہیں آئے. ہم نے ریپرزنٹیشنز کی تھیں گورنمنٹ کو, منسٹری کو بھی, FBR کو بھی, کہ جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے سیکیورٹیز کے اوپر, شیئرز کے اوپر, اس کو ریشنلائز کیا جائے, کیونکہ یہ ریجن سے کمپیئر کریں تو بہت اونچی لیول پر ہے. اور دوسرا اس میں سے اتنی کلیکشن بھی نہیں ہوتی. پچھلے سال ہارڈلی آئی تھنک 1.3 بلین گورنمنٹ نے کلیکٹ کیے تھے FBR نے کیپٹل گینز ٹیکس سے.
تو اور اس سال کیونکہ آپ کو پتہ ہے 50-55 ہزار سے مارکیٹ اس وقت نیچے 35 ہزار کے قریب آئی ہوئی ہے, اور کیونکہ جو کیری فارورڈ لاسز ہوتے ہیں یہ کوئی اتنا ریونیو ملے گا نہیں, مگر یہ ایک بہت اچھا ہیڈ لائن نیوز جو تھی گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتی تھی ٹو انکریج لوکل انویسٹرز ایز ویل ایز انٹرنیشنل انویسٹرز. اور آپ کو پتہ ہے مارکیٹ فلی ڈاکیومنٹڈ ہے, ایک بار جب انویسٹرز آئیں تو وہ آپ کے ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا پارٹ بن جاتے ہیں, اور لانگ ٹرم میں وہ آپ کے ٹیکس پیئرز ہی پھر رہتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے اس کے اوپر ہماری جو تھی ریپرزنٹیشنز کو نہیں مانا, جو کہ فرینکلی ڈس اپوائنٹنگ ہے. مگر آئی تھنک اوور آل دیکھیں اپارٹ فرام کوئی ڈائریکٹ میجرز جو مارکیٹ اسٹاک مارکیٹ چلتی ہے وہ اوور آل اکانومی اور جو ڈفرینٹ سیکٹرز میں پروفٹیبلٹی ہو رہی ہوتی ہے اوبیسلی وہی کمپنیز کو آ کے افیکٹ کرتی ہے. تو اس کے اندر کچھ جو بات ہوئی کر رہے تھے آپ کے دوسرے پینلسٹ بھی, دیکھیں آئی تھنک کنسٹرکشن انڈسٹری اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے سیمنٹ انڈسٹری ان میں تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹس کی ہیں. تو اور کنسٹرکشن انڈسٹری کا یہ ہے پرٹیکولر اٹریکٹیونیس کہ اس کے ساتھ ڈاؤن اسٹریم اور اپ اسٹریم بہت ساری انڈسٹریز لنکڈ ہوتی ہیں. تو اگر یہ واقعی چل پڑے پراپرلی تو اس میں بہت اکانومی کو ہیلپ کرتی کک اسٹارٹ کرنے کے لیے. مگر اس میں جو پاکستان میں ہمیشہ جو ایک کی چیز رہی ہے جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری خاص طور پہ جو لو انکم ہاؤسنگ کا ایک سیگمنٹ ہے جس میں اکانومی اور سوشل ایسپیکٹس دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں, وہ رہا ہے کہ ہمارے پاس لانگ ٹرم بینک فائنینسنگ نہیں اویلیبل. صحیح. اور اس کے اوپر جو ہے آئی تھنک ہمیں کام کرنا ہوئے گا, اور اس کے اوپر سینٹرل بینک کو کی لیڈ کے تحت اور منسٹری کو اگر اس میں کوئی ٹیکس انسینٹیوز کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک لانگ ٹرم فائنینسنگ مارگیج انڈسٹری نہیں آپ کی ڈیولپ ہوئے گی تو ایک کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ بہت آپ کا نیسنٹ ہی رہے گا اور ایک بہت لو لیول پر ہی چلتا رہے گا. تو یہ ایک بہت بڑا مسنگ پیس ہے ہماری انڈسٹری میں. دوسرا ایک میجر جو انٹرسٹنگ تھا جو ریمیٹنسز کے اوپر گورنمنٹ نے ان کے اوپر ٹیکس ریٹس کم کیے ہیں, اور جو آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکسز وغیرہ اگر آپ ریمیٹنس بھیجیں اور اس میں سے لوکل روپیز وغیرہ نکالیں اس میں ایڈجسٹمنٹس کی ہیں. تو یہ بھی آئی تھنک ایٹ دا مارجن اچھے اسٹیپس ہیں, کیونکہ ایز یو نو ہم لوگ بیلنس آف پیمنٹس اپارٹ فرام جو فسکل ڈیفیسٹس ہیں ہمارا بیلنس آف پیمنٹس جو ہے وہ بھی انڈر پریشر ہے اور رہے گا کیونکہ ایکسپورٹ مارکیٹس آر ناٹ بوئنٹ. تو آئی تھنک یہ بھی ایک اچھا اسٹیپ ہے. اب لیٹس سی آئی ہوپ اس کا امپیکٹ کتنا آتا ہے. چلیں ریمیٹنسز کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ ایک جی کمپلیٹ کر لیں اپنی بات کو فاروق صاحب. جی میں کہہ رہا تھا کہ جہاں تک مارکیٹ کی آؤٹ لک کا ہے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا بھی کسی انویسٹر کا لانگ ٹرم ویو ہوئے تو آئی تھنک مارکیٹ بہت اچھی لیولز پر ہے, اور میرے خیال میں کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں اچھا ہی پرفارم کرے گی جس طرح کرتی بھی رہی ہے. مارکیٹ دنیا میں اوپر نیچے جاتی ہیں مگر پاکستان مارکیٹ نے جس بھی انویسٹر نے ایک لانگ ٹرم ویو لے کر انویسٹ کیا ہے آئی تھنک جنرلی اس نے بینیفٹ ہی کیا ہے. چلیں آپ کا یہ خیال ہے کہ اس سال انشاءاللہ مارکیٹ اوپر جا سکتی ہے, لیکن اپوزیشن کا کیا خیال ہے یہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے. ہم نے احمد ولی صاحب سے بھی یہ پوچھا تھا کہ کیا اپوزیشن کے لیے ایکسیپٹنس ہوگی, وہ اس بجٹ کو ایکسیپٹ کر پائیں گے یا روایتی تنقید کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. تو رہنما مسلم لیگ نون خواجہ آصف نے بجٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے معاشی ناکامیوں کا ملبہ کرونا پر ڈالنے کی کوشش کی ہے. ملکی معیشت کی تباہی اور بربادی کرونا سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی. قوم کو اعداد و شمار کے گورکھ دھندے میں گھمانے کی کوشش کی گئی ہے. بجٹ پر پیر کو تفصیلی رد عمل دینے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے. کیا ان کا کہنا ہے خود انہی کی زبانی سن لیتے ہیں. پھر عدنان عادل صاحب آپ تیار رہیے گا, آپ سے تجزیہ لیں گے اس کے اوپر. 3 کوارٹرز کی جو پرفارمنس ہے اس کو آپ کمپیئر کر لیں تو تباہی اور بربادی جو ہے وہ پہلے سے سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی, بلکہ کرونا آنے سے پہلے معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی تھی. اب کرونا کو بہانہ بنا کے اپنی ناکامیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صدر پاکستان مسلم لیگ شہباز شریف صاحب کا رد عمل آ چکا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے. اس کا تفصیلی رد عمل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم سوموار کو دیں گے. جو ہماری تقاریر ہوں گی ہماری پارٹی کے ممبرز, دوسری پارٹیوں کے جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے ممبرز اس کا تفصیلی رد عمل دیں گے.
تو عدنان عادل صاحب، کرونا کی وجہ سے ہم اپنے اہداف پورے نہیں کر سکے، یہ تو کہنا ہے حکومت کا، لیکن اپوزیشن تو بالکل یہ کہہ رہی ہے کہ مارچ سے پہلے ہی یعنی اس کی تباہی آ چکی تھی معیشت کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک لائن میں ون لائنر کہہ رہے ہیں اپوزیشن والے تنقید کرتے ہوئے کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ خواجہ آصف تو ہمیشہ ایسی بات کہیں گے، کوئی بھی بجٹ پیش ہو جائے یہ تو رٹے رٹائے جملے ہیں سیاستدانوں کے، یہ کبھی بھی کوئی فیئر بات تو کرتے نہیں ہیں، کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے ہوں، جب اپوزیشن میں ہوں گے حکومت کو برائی کہیں گے. دیکھیے، تباہی تو نواز شریف نے مچا دی تھی. 37 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ تھا. آپ کی ایکسپورٹ جو تھی 25 ارب ڈالر سے کم ہو کر تو وہ ایک زمانے میں 20 ارب ڈالر تک چلی گئی تھی، اور آپ کی جو امپورٹس تھیں وہ 60 ارب ڈالر کی تھی. تو آپ نے امپورٹ کی بیسس کے اوپر اکانومی میں ایک عارضی اور جعلی قسم کی خوشحالی پیدا کی ہوئی تھی. 37 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ، اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے 20 ارب ڈالر کا. بھئی آسمان سے ڈالر اتریں گے، زر مبادلہ کہاں سے آئے گا؟ اب جو خرابی اور تباہی یہ خواجہ آصف اور ان کی پارٹی مچا کے گئی تھی، اس کو ٹھیک کرتے کرتے بھی کئی سال لگیں گے. تو میں ان کی بات سے تو بالکل اتفاق نہیں کرتا. یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے، اس طرح کی کوئی چیز ہمیں اس بجٹ میں نظر نہیں آتی ہے. وہ کوئی ریفارم ایجنڈا لے کر نہیں اس بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا، کوئی وہ اخراجات میں کمی نہیں کر سکے. کوئی دیکھیے نا، اب ترقیاتی بجٹ تو 600-650 ارب روپے کا ہے حکومت کا، جبکہ جو سبسڈیز اور گرانٹس اور پھر جو سرکاری ملازمین کی ایک فوج ہے اور پینشنز ہیں، وہ ملا لیں سارا تو 2000 ارب روپے بن جاتا ہے. تو ترقی کے لیے تو بہت تھوڑی رقم ہے، ترقیاتی کاموں کے لیے جو کہ ٹھوس بنیاد ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے، اور جو فضول میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو کوئی وہ ریفارم نہیں کر سکے، ڈر کے کام کر رہے ہیں، کوئی بولڈ ڈیسیجن اب تک وہ نہیں لے سکے. اور دوسری طرف جو ہے، جب آمدن کی بات ہے، وہ کہتے تھے میں ٹیکس دگنا کر دوں گا. تو بھائی دگنا تو کیا، وہ تو کم کر گئے. آپ یہ دیکھیے کہ 3900 ارب کا تو ٹارگٹ اس سال کے لیے ہے، جو اب یہ 30 جون کو ختم ہوگا. اگلے سال کے لیے ٹارگٹ انہوں نے تقریباً 5000 ارب روپے فکس کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹارگٹ میٹ کر سکیں گے. یہ مشکل سے اگر کر سکے، حالات بہت خراب نہ ہوئے تو 4500 ارب تک جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ بجٹ خسارہ 3500 سے بڑھ کے 4000 ارب پہ چلا جائے گا. قرضے بڑھیں گے تو مہنگائی ہوگی، عام آدمی جو ہے اس کے اوپر بوجھ بڑھے گا. تو ابھی تو کوئی ریفارم اورینٹڈ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. نہ یہ FBR کی تشکیلیں نہ کر سکے کہ ٹیکس کلیکشن بہتر ہو، نہ اخراجات کم کر سکے. ایک روایتی ڈگر پہ چل رہے ہیں. لیکن خواجہ آصف جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو عوام کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. انہوں نے جس طرح کی تباہی یہاں مچائی ہے، جو مہنگے IPPs کے منصوبے وہ کر گئے، جس سے اتنی مہنگی بجلی مل رہی ہے کہ انڈسٹری چل ہی نہیں سکتی ہے. کون سی انڈسٹری اتنی مہنگی بجلی سے چل سکتی ہے؟ ایسے آپ نے معاہدے کر لیے، اور وہ یک طرفہ معاہدے ہیں، آپ ان کو ڈالرز میں پیمنٹ کر رہے ہیں. ابھی انرجی کے اوپر جو IPPs پہ رپورٹ آئی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ 2 سال میں اپنا سارا خرچہ جو ہے وہ کمپنیاں نکال رہی ہیں اور پھر عوام کو لوٹ رہی ہیں. اور جس طرح وہ ان کے منافع ہیں، یہ کوئی ہوش مند حکمران ایسے معاہدے دستخط نہیں کر سکتا تھا. آپ نے LNG کا اتنا بڑا معاہدہ 15 سال کا کر لیا، قطر سے اتنا مہنگا معاہدہ کر لیا. آپ سپاٹ ریٹ پہ آدھے سے بھی کم قیمت پر LNG خرید سکتے تھے. تو یہ سب چیزوں کا منفی اثر پڑا ہے معیشت پہ. عام آدمی فوری دیکھتا ہے، لیکن یہ جو کام آپ آج کرتے ہیں معیشت میں، اس کے اثرات 5-10 سال تک رہتے ہیں اور وہ ہمیں بھگتنے پڑیں گے. جی جناب. جی اچھا، محسن شیخانی صاحب، آپ عدنان عادل صاحب آپ نے تو خاصی تنقید کر دی اپوزیشن کے اوپر، لیکن محسن شیخانی صاحب، وزیر اعظم کا یہ ویژن تھا کہ تعمیراتی شعبے کو اٹھانا ہے. بجٹ سے پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی اور ایک پیکج کا بھی اعلان کیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے تعمیراتی شعبے کے لیے خاص طور پر، اور مزدور کی معاشی حالت بہتر ہو، اس سلسلے میں حکومت نے سنجیدہ اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں، آتے ہی گورنمنٹ کا پہلا نعرہ یہ تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 2 کروڑ نوکریاں، اور یہی اسی امپلیمنٹیشن پہ عمران خان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس انڈسٹری کو کس طریقے سے ایکٹیو کریں تاکہ جاب کریشن ہو. اور یہ جو شارٹ فال آف ہاؤسنگ ہے، تقریباً 12 ملین گھروں کی شارٹ فال ہے ان پاکستان، ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے. اور اسی ٹارگٹس کو ہم یہی کہتے تھے کہ اگر ہم کرتے ہیں تو یہ اچھی آبادی آپ کی ختم ہوگی، آپ کے سلمز ختم ہوں گے، لوگ پلان اسکیم میں آئیں گے تو ہیلتھ اور باقی چیزیں بہتر ہوگی. اور اسی کو وہ 18 مہینے سے 3 دفعہ انہوں نے کوشش کی، اور 3 دفعہ انہوں نے میٹنگ ہماری کال کی، اور یہاں تک کہا کہ یہ
سارے انسینٹیو ہو گئے ہیں اور IMF کی طرف سے روک دیا جاتا تھا. مطلب کہیں نہ کہیں پرابلم FATF کی طرف سے, IMF کی طرف سے, تو جہاں گورنمنٹ میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہو تو وہ پرابلمز وہ پرائم منسٹر یا وہ گورنمنٹ خود فیس کر رہی ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا. اس سے پہلے والی گورنمنٹ بھی یہی ساری فیس کر رہی ہوتی ہے. سب کو یہ پرابلمز آتے ہیں. IMF کے ایشوز ہیں ہمارے پاس, لیکن ہم نے قرض لیا ہوا ہے اور ان کی ٹرمز کو اور ان کی چیزوں کو ہمیں لے کے چلنا ہوتا ہے. تو یہ کرونا کی وجہ سے یہ انہوں نے, لیکن محسن صاحب کیا آپ کو پچھلی حکومت کی پالیسیز میں اور اس حکومت کی پالیسیز میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے یہ حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے. حالات کچھ ایسے ہو گئے, پچھلے ایسی تھی جس کی وجہ سے آپ کا کنٹینیوشن اتنا آسان نہیں تھا. لیکن گورنمنٹ عمران خان کی چاہت ہے, کوشش کر رہے ہیں, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سارے ایشوز جو ہماری انڈسٹری سے ہیں, ہم ڈیلی بیسس پہ آپ سمجھے کہ ویکلی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, پروونشل سبجیکٹ بھی بہت سارے ہوتے ہیں, فیڈرل سبجیکٹ بھی ہے, فنڈز کی بات بھی ہے, انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں ایک کمپلیٹ پیکیجز تھا, اسی کے حساب سے تھا. انٹرسٹ ریٹ پہ ہم نے ان کو کہا تھا, مزید کہا تھا کہ 5% ہونا چاہیے, ہماری نہیں سب انڈسٹری, تاکہ انڈسٹریلائزیشن ہو. بینکوں کا پیسہ اسٹیٹ بینک کے پاس پڑا ہوا ہے 60 ٹریلین روپے, وہ وہاں سے ریلیز ہونا چاہیے. کوئی 200 ٹریلین, تو آپ 2 ٹریلین آپ مارکیٹ میں دیں گے, بینکوں کو کہیں یہ پبلک میں دیں, کام کرے, بزنس کو ایکٹیویٹی کریں, نہ کہ لوگوں کو جاب کریشن ہو, باقی انڈسٹری چلے. تو یہ سب چیزیں بہت سارے اقدام ہیں جو کرنے ہیں اور کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کی لوکل انڈسٹریز, آپ کا ملک چل سکے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر طلعت صاحب, جس طرح آپ بات بھی کر رہے تھے کہ جو ادارے بوجھ بنے ہوئے ہیں معاشی طور پر حکومت پاکستان کے اوپر, ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے حکومت کوششیں کرتی ہے, لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاسی اثر و رسوخ آڑے آ جاتا ہے, پھر اپوزیشن شور مچانے لگتی ہے. تو ایسے اداروں کا پھر کیا کیا جائے تاکہ جو بوجھ بن رہے ہیں ادارے حکومت پاکستان کے اوپر, جو اربوں روپے لے کے ایسے چلے جاتے ہیں, تو پھر ان اداروں کے ساتھ ایسا کیا کرنا چاہیے, ان کے لیے کیا پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ جی, اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو آلٹرنیٹیو پلان رکھنا چاہیے, ایک ٹائم باؤنڈ پلان ہو کہ کس طرح سے اس کو ری اسٹرکچر کریں گے اور اس کی مینجمنٹ میں چینجز لائیں گے, اور کمپیٹیٹیو جو ہے نا بورڈ آف ڈائریکٹرز اپائنٹ کریں گے, اور کیا وہ ٹارگیٹ سیٹ کریں کہ جی فیز وائز جو ہے نا وہ لاسز کس طرح کم کیے جائیں. میرا خیال ہے اس بات کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں انرجی سب سے زیادہ جو لاسز ہیں نا ہمارے ڈسکوز میں ہیں. ڈسکوز جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں انرجی سیکٹر کی, اس کے لاسز ہیوج ہیں, 300-400 ارب روپے کے ہر سال تقریباً لاسز آ جاتے ہیں. وہ مینلی ڈیو ٹو دی لائن لاسز ہیں. اس کی وجہ سے تو یہاں بھی مینجمنٹ میں چینج لانی چاہیے, جو کمپیٹیٹیو جو مینجمنٹ یہاں آنی چاہیے. اور دوسرے جو ادارے ہیں لائک PIA, اسٹیل مل, اگر ویسے تو دیکھا جائے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے, اور یہ بھی لاجیکل ہے کہ جی آپ مفت میں لوگوں کو گھر بیٹھے تنخواہیں دیں. اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی ہے نا. ایک طرف آپ دیکھیں کہ 2-3 کروڑ افراد جو ہے نا بے روزگار ہو گئے کووڈ کی وجہ سے, دوسری طرف آپ لوگوں کو گھر بیٹھے تنخواہیں دے رہے ہیں. اس کی کہاں اکنامک لاجک کوئی نہیں بنتی. یہ تو اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے, اور اس میں قومی مفاد میں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اس بات کی مخالفت کریں گے کہ یہ پرائیویٹائز نہ ہو تو پھر یہ ان کو تنخواہیں دینا پڑیں گی. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو یعنی یہ حکومت جو فیصلہ کر رہی ہے یہ اسٹیل مل کے حوالے سے خاص طور پر, کیا وہ درست فیصلہ کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے کے جو ہے نا جو ایکسٹرا ایک پیکیج دے رہے ہیں 23 لاکھ روپے کا, بہت اچھا پیکیج ہے, ان کو دے کے وہ رخصت کریں بجائے اس کے کہ ان کو, یعنی آپ کے خیال میں یہ اچھا پیکیج ہے, یہ حکومت کو اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اور ایک اور اہم مسئلہ, ایک اور اہم چیز جو آج بجٹ تقریر میں اٹھائی ہے حماد اظہر صاحب نے, وہ بجٹ تقریر میں بتایا کہ سی پیک کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے. مغربی روٹ سمیت مختلف منصوبوں کے لیے 118 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. ریلوے کے ML1 اور دیگر منصوبوں پر 24 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. مواصلات کے دیگر منصوبوں کے لیے 37 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سی پیک کے حوالے سے ان کے کیا اعلانات تھے وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں. منصوبوں کو بشمول مغربی روٹ کے لیے وافر وسائل فراہم کیے گئے ہیں. اس سلسلے میں 118 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس طرح ریلوے کے ML1 منصوبہ اور دیگر منصوبوں کے لیے 24 ارب روپے رکھے گئے ہیں. مواصلات کے دیگر منصوبوں کے لیے 37 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. تو حماد اظہر کہہ رہے تھے کہ 118 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سی پیک کے منصوبے کے لیے. سی پیک جو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتا ہے یہ منصوبہ, اس کے لیے کتنی حکومت سنجیدہ ہے
اس بات سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 118 ارب روپے اس کے لیے اس بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں۔ ML1 منصوبہ ہے وہ بھی اس کی انڈر دا امبریلا آتا ہے سی پیک منصوبے کے حوالے سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر یہ منصوبہ بر وقت اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ منصوبہ بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے 118 ارب روپے کی ایک بڑی رقم مختص کرنا یقیناً یہ ایک سنجیدہ کوشش حکومت کی جانب سے نظر آ رہی ہے۔ میاں زاہد حسین چیئرمین آل کراچی انڈسٹری الائنس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی تجزیہ لے لیتے ہیں۔ میاں صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس وفاقی بجٹ کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ریلیف دیا ہے ہم نے ایک عام آدمی کو بھی اس بجٹ میں، کیا عام آدمی کو ریلیف ملا ہے اس بجٹ میں؟ میاں زاہد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے۔ جی میاں زاہد صاحب اس بجٹ کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ ریلیف ملا ہے؟ جی میرے خیال میں کوئی ریلیف نہیں ملا چونکہ جو بجٹ جتنا ہے کبھی تک انفولڈ ہو غالباً رابطہ ہو گیا ہے میاں زاہد حسین سے، تو فاروق صاحب کو بھی ایک بار پھر انگیج کرتے ہیں۔ فاروق خان صاحب سی پیک کے حوالے سے ذرا مختصراً بتا دیے گا کہ یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر منصوبہ ہے، 118 ارب روپے مختص کرنا اس منصوبے کے لیے یقیناً حکومت کی سنجیدگی کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، سی پیک جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹل فیز ہے پاکستان کے لیے، اور بالکل آئی تھنک گورنمنٹ اس سال بھی اور پہلے بھی اس کو بہت سنجیدگی سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو بھی چیلنجز آتے ہیں اتنے بڑے پروجیکٹس میں ان کو فیس کر رہی ہے۔ مگر میں ایک چیز صرف اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے سی پیک جو ہے پرائمریلی ایک انفراسٹرکچر فوکسڈ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں اس کے اندر، اور انفراسٹرکچر خود نہیں اپنے لیے پے کرتا۔ انفراسٹرکچر کے اوپر اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر ایکٹیویٹی ہوئے گی تو تبھی اس سے ریونیو انکم جنریٹ ہوئے گا جس سے آپ انفراسٹرکچر کو پے بیک کریں گے۔ صحیح۔ تو جیسے جیسے انفراسٹرکچر بنتا ہے، اب اگر آپ دیکھیں ہم نے جو پہلا ہائی وے بنایا تھا لاہور سے اسلام آباد، اس کی کاسٹ اتنی زیادہ تھی اور اس پہ ٹریفک اتنا کم تھا کہ وہ ابھی تک شاید اپنے آپ کو پے بیک۔ ٹھیک ہے فاروق خان صاحب، چونکہ اب ہمارے پاس وقت بالکل مختصر تھا، ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ڈاکٹر طلعت، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ محسن شیخانی صاحب بھی بہت شکریہ۔ عدنان عادل صاحب آپ ہمارے ساتھ تجزیے پر موجود تھے۔ احمد ولی صاحب، خالد عظیم صاحب، آپ سب کا شکریہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بجٹ عام آدمی کو کتنا ریلیف دے سکتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔